अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एपीसी बड़ी ज़बरदस्त एपीसी जनाब हुई है और हो भी गई और हुआ भी कुछ नहीं। तो बहुत हुबला क्रिएट हुआ हुआ था। क्या हुआ? वो कहते हैं ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। तो मुझे समझ नहीं आई इसकी एपीसी की कि इसकी क्या गर्ज़ो ग़ायत थी, क्या हुआ, क्या उसके मकासद थे। नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की, उनको जरदारी साहब को, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, मौलाना फजल रहमान के मसाइल और पता नहीं क्या क्या। मैं जब ये देख रहा था और ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी, तो मुझे एक इंग्लिश का इडियम है, वो कहते हैं कि पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। और एक साथ ही और इंग्लिश में ही वो एक बात की जाती है कि लुक हु इज टॉकिंग। यानी अजीब बात है कि नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं और वो जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब इनकलाब आना चाहिए और फौज ये है वो है, एस्टेब्लिशमेंट ने तबाह कर दिया है। तो बंदा हैरान हो जाता है कि यार कितना बड़ा लीडर था जो हमने लूज कर दिया। और 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, वजीर आला रहे, क्या कुछ नहीं एंजॉय किया। लेकिन कुछ भी नहीं किया। जो आपके आइडियल्स थे, आपको अल्लाह ने एक बार नहीं कई दफा आपको ये मौका दिया कि आप उन आइडियल्स को पूरा करें, लेकिन क्यों नहीं किया। तो ये अजीब से क्वेश्चंस हैं जो मुझे यहाँ पे बैठे हुए बॉदर कर रहे हैं। और जो उनकी स्पीच है उसके मुंदरजात के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं पहले जरा बता दूं कि कूडोज टू इमरान खान, क्योंकि उन्होंने ये जो स्पीच करने की इजाजत दी है। मेरा ख्याल है कि ये एपीसी से बड़ा कारनामा उन्होंने ये अंजाम दिया कि एक ऐसा बंदा जिसके बारे में अदालतें सब कुछ फैसले कर चुकी हुई हैं, जो कि डिक्लेयर्ड क्रिमिनल है, मुजरिम है, अ, उसको भी इजाजत दे देना कि वो आपके नेशनल टेलीविजन के ऊपर, बाकी चैनल्स के ऊपर सारे वो दिखाया जाए उसको और उसकी बात सुनी जाए। तो ये इसके लिए एक हौसला दरकार है। दूसरा ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशि साहबा एक हुआ करती थी पंजाब में, वजीर सेहत थी और हैं भी शायद। अ, वो बड़ी डिफेंड कर रही थी कि जी नहीं, वाकई प्लेटलेट्स कम हो चुके हुए थे और बहुत ही दिगरगूं सूरत हाल हो चुकी थी। तो मैं उनसे जरा पूछना चाहता हूँ कि ये जो आज तकरीर हुई है, उसमें कोई प्लेटलेट्स गिरे हुए नजर आए हैं आपको? और आप कह रही थी कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मैनेज नहीं हुआ। और आपका जो स्टैंस था आज विंडिकेट हुआ है या वो फारिग हो गया, उड़ गया ना? तो आप मान लिया करें कि हाथ हो गया आपके साथ। और हाथ करने वालों के लिए भी मेरा पैगाम ये है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया और आज आपने स्पीच सुन ली ना और चुप हो। ये चीजें जो हैं ये आपको भी जरा सोचनी चाहिए कि आप क्या क्या करते हैं। मैं आखिर में आता हूँ उसमें उसकी तरफ भी। लेकिन ये जो स्पीच हुई है, इनकलाबी स्पीच जो है, उधर से मुझे कई दफा ऐसे लगता था कि जैसे कायदे आजम के, मतलब उस लेवल के तो नहीं, लेकिन चलें करीब करीब तक के एक ये लीडर मौजूद हैं हमारे पास जो ऐसा इनकलाब ला सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं आया होगा अगर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करते। अब इन्होंने कॉम्प्रोमाइज ऐसे ऐसे किए हैं जिंदगी में। अब देखें कि किस तरीके से इनकी आमद हुई, किस तरीके से ये यहाँ तक पहुंचे। किसको नहीं पता कि कैसे इनकी आमद हुई, क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए। पूरे वाले साहब की तरफ से लेकर अभी तक जो इनके जो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, वो किसको भूले हुए हैं। आपको याद होगा, मुझे तो याद है, जुनेजो साहब मरहूम जनीवा से आए थे, वापस एयरपोर्ट पे पहुंचे, ये उनके साथ थे। एयरपोर्ट के ऊपर ही इन्होंने उनको खैरबाद कह दिया, क्योंकि इनको पता था कि अगली सिचुएशन क्या बन रही है, क्या क्या गेम हो रही है। और ये एयरपोर्ट से ही उनके साथ जाने की बजाय सीधे जनरल ज़ियाउल हक साहब मरहूम के पास ये पहुंचे। और फिर अगली जो कहानी है वो आपको पता ही है, पूरी हिस्ट्री है। फिर गिलानी साहब का, जिनका नाम ये अक्सर लेते हैं और आज भी लिया, गिलानी साहब के साथ इन्होंने क्या किया, काला कोट याद है ना?
پھر پرویز اشرف صاحب کے ساتھ دیکھ لیں کیا کیا نہیں کیا، اور پھر آج اکٹھے بھی ہوئے میں ہیں۔ اسی طرح زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیں آپ، ان کے بھی معاملات جو ہیں۔ تو یہ جو آج آپ نے میٹنگ دیکھی، یہ ایک چالاکیہ کا جس طرح وہ کہتے ہیں نا اشرافیہ، یہ چالاکیہ ہے، یہ چالاکیہ اکٹھی ہوئی ہوئی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ یا اپنے پیسے بچاؤ اور اپنے اقتدار کے لیے کچھ کرو۔ یہ میرج آف کنوینئنس تھی کہ مطلب ایک کس طرح کے لوگ اکٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، جس میں آپ کوئی کوئی اشتراک ہی نہیں ہے، کوئی مقصد کا اشتراک نہیں ہے، ایک بھانمتی کا کنبہ ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کوئی موریلٹی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میری تعمیر میں مضمر تھی صورت ایک خرابی کی۔ تو یہاں سے آپ کیا ہے، ان سے آپ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری عوام ہے ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن لوگوں سے توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ ایک مہران گاڑی جس میں اے سی نہیں لگا ہوا، اس سے آپ ٹھنڈی ہوا کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ جو ان لوگوں سے امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر انہیں جب نہیں ملتی وہ ٹھنڈی ہوا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے سیاسی قیادت ہی اس طرح کی ہے۔ نہیں، ہم لوگ بھی اس طرح کے ہیں، ہم ان لوگوں کو بار بار چانس دیتے ہیں اور بار بار اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈی ہوا ملے گی۔ نہیں لگا ہوا اے سی بھائی، تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اب جو لوگ پتہ نہیں، یہ جو نرسری جس کے بارے میں ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جی نرسری میں ان کی نرسری میں یہ اگے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، وہ نرسری کے جو باغبان ہے نا، یہ ان کے لیے بھی ایک میسج ہے۔ ویسے آپ نے بھجوایا تھا نا ان کو، ٹھیک ہے، چلے گئے وہ، ناؤ ہانٹ بیک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مانسٹر کریٹ کرتے ہیں آپ، ایک پودا لگاتے ہیں، اور وہ پھر جب مانسٹر بن جاتا ہے پھر آپ ہی کو کاٹنے کے لیے آ جاتا ہے، اور پھر آپ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دروں بینی کی ضرورت ہے، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ جب نرسری اگر آپ نے لگانی ہے، اول تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ لگاتے ہیں نا، اگر آپ نے نرسری لگانی ہے تو کم از کم دیکھ لیا کریں، کسی کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا کریں، کسی کا خاندان دیکھ لیا کریں، کسی کی کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پودوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ پودے بارآور ہوتے ہیں، کچھ پودوں کے کانٹے آپ کو پتہ ہے وہ اگتے ہیں۔ تو آپ کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کانٹوں والے پودوں کو کیوں چنتے ہیں؟ جب آپ کانٹوں والے پودے لگائیں گے تو آپ کو کانٹے ہی چبھیں گے۔ اول تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کرتے ہی ہیں، آپ باغبانی کرتے ہیں، آپ کو شوق ہے، تو باغبانی میں کم از کم اتنا تو خیال رکھ لیں کہ مانسٹرز نہ کریٹ کریں۔ اور جن لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ چی گویرا ہیں، فیڈیل کاسٹرو ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی امیدوں کو ذرا تھوڑا سا چینلائز کریں، ان کو کسی اور طرف لے کے جائیں۔ یہ ان سے آپ کو توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب وقت آئے گا تو یہ پھر ایک دوسرے کے خلاف ہوئے ہوں گے، پھر یہ ایک دوسرے کو ڈچ کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی کسی صورت میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتی، کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے، وہ اپنی گورنمنٹ کو کیسے سیکریفائس کر سکتے ہیں؟ اور ابھی کتنے سال ہوئے، ابھی تو انہوں نے ابھی اور کافی کچھ لوٹنا ہے، تو ابھی تو ان کا ایجنڈا مکمل نہیں ہوا، تو کیسے وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کے لیے وہ چھوڑ دیں گے، اپنی گورنمنٹ چھوڑ دیں گے؟ تو اس لیے آپ اس طرح کے کرتے رہیں۔ ویسے تو خیر تماشا ہی ہے، آپ نے تماشا کرنا ہے تو کرتے رہیں، لیکن میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے امیدیں لگانے کی بجائے آپ کچھ اور طرف دیکھیں جہاں سے آپ کو کوئی چیز ملنے والی ہو، کچھ ایسی قیادت پیدا کرنے کی کوشش کریں جو واقعتاً آپ کی جو امنگیں ہیں ان کی عکاسی کرتی ہو۔ ان لوگوں سے آپ کو کوئی امید نہیں لگانی چاہیے۔ اب میں آتا ہوں وہ جو کال کی میں نے بات کی تھی کہ یہ انقلابی جو ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کو بھی کسی زمانے میں کالز کرتے تھے، اور یہ
ہم سے ڈسکس کرتے تھے. میں اس وقت امریکہ میں تھا. آپ کو یاد ہوگا جب زلزلہ آیا 2005 میں، تو اس وقت ان کے اوپر بین لگا ہوا تھا. جناب مشرف صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ اقتدار جو تھا وہ نصف النہار کے اوپر تھا، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ان کے اوپر بین تھا، یہ بات نہیں کر سکتے تھے، ان کا کوئی میسج نہیں آ سکتا تھا، کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ ان کو لے نہیں سکتا تھا. تو میرے ساتھ ان کا چونکہ رابطہ رہتا تھا، اوپر سے یہ زلزلہ آ گیا. تو جب زلزلہ آیا تو اب ظاہر ہے کہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں ایک موقع بنتا تھا کہ ان کو بات ان کی آگے آئے، لیکن ظاہر ہے کہ بین تھا. تو اس موقع پہ مجھے جب انہوں نے کال کی تو میں نے پھر ایک تو ان سے میری جب بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا ایک حادثہ ہوا ہے ملک کے لیے، تو آپ اس میں ڈونیشن دیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ ان کے لیے اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ میں کتنے پیسے دوں؟ تو انہوں نے خود ہی کہا کہ میں 50 لاکھ نہ دے دوں. تو میں نے کہا نہیں، 50 لاکھ بہت تھوڑے ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی آپ نے لیا ہے آپ نے تو اسی ملک سے لیا ہے. یہ میرے الفاظ سے مجھے آج تک یاد ہیں. میں نے کہا جو کچھ بھی آپ نے لیا ہے وہ اسی ملک نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اس کو کچھ لوٹا دیں. تو پھر میرے کہنے کے اوپر انہوں نے خیر تھینک فلی انہوں نے میری بات مانی اور 1 کروڑ کا انہوں نے ڈونیشن کا اعلان کیا. اب ہوا یہ کہ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ دیے یا نہیں دیے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اناؤنسمنٹ ہو گئی. اینی وے جب انہوں نے مجھے کہا، پھر میں نے کچھ لوگوں سے بات کی. میں نے کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ اس طرح کی صورتحال ہے، اس میں آپ بھی ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہوں، تھوڑا سا چیزوں کو مطلب سافٹ طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں. تو فائنلی یہ ہوا کہ ہم نے ان کا جو انٹرویو تھا وہ مینج کر لیا، اور ایئر وائی کے اوپر وہ انٹرویو چلا، اور آئی واز دا فرسٹ ون ہو ڈیڈ اٹ. یہ آج تک میاں شاہ صاحب کو یاد ہوگا. بھول تو جاتے ہیں ویسے وہ، اکثر لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو یاد ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو میں جو لوگ اس میں باقی لوگ انوالو تھے ان کا بھی بتا دوں گا کہ کون کون تھے، اور کچھ ان کے ساتھی وہ بھی تھے اس میں شامل. انٹرویو ہوا. یہ بھی الگ بات ہے کہ جن لوگوں انٹرویو جب ہوا تو اس انٹرویو کی وجہ سے کچھ لوگوں نے بعد میں پھر بڑے فائدے بھی اٹھائے، ان کا میں ذکر ابھی نہیں کرتا، بعد میں کروں گا کسی دن. لیکن انٹرویو ہوا، ان کا وہ سارا کچھ ہو گیا، تو انہوں نے کمپرومائز کیا نا. اور اس وقت فوجی حکومت تھی، جنرل مشرف جس کو یہ گالیاں آج بھی دے رہے تھے، جنرل مشرف کی حکومت تھی، اسی میں یہ انہوں نے بریک لی. اگر یہ انقلابی ہوتے تو یہ کبھی کمپرومائز نہ کرتے. تو اس طرح کے جو کمپرومائزز ہیں بہت سارے انہوں نے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ان کی جو بیٹی صاحبہ ہیں مریم صفدر صاحبہ، مریم صفدر افغان صاحبہ، وہ اب نئی نئی انقلابی بنی ہیں، کیونکہ بے نظیر صاحبہ تو چلی گئی ہیں. اب وہ خلا بھی تو کسی نے پورا کرنا ہے. اب وہ خلا جو ہے پورا کرنے کے لیے مریم صاحبہ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ میں کر سکتی ہوں تو کر لیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا. جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور مٹی سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا خمیر جو ہے وہ کسی اور طرح کی مٹی سے اٹھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں اور انقلاب لاتے بھی ہیں. ان میں آپ نیلسن منڈیلا کو دیکھیں نا، نیلسن منڈیلا 27-28 سال جیل میں رہے نا، تو آپ تو 6 مہینے نہیں رہ سکتے. آپ کو تو مچھر کاٹتے ہیں، آپ کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی تمام لوگوں سے، تمام دوستوں سے، کہ اس سے زیادہ توقعات لگانے کی بجائے آپ ریئلسٹک اپروچ رکھیں، اور ان کو جہاں تک یہ ہیں ان کو ادھر ہی تک رہنے دیں. اور جو باغبان ہے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے لیے ذرا تھوڑا سا دیکھا کریں. ٹھیک ہے آپ کی ضروریات ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ضرور دیکھا کریں کہ جن لوگوں کو آپ پروموٹ کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ آگے لے کے آتے ہیں، وہی آپ کو ہانٹ کرتے ہیں، وہی آپ کے لیے مانسٹرز بن جاتے ہیں. میڈیا میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کرتے ہیں، کچھ چینلز بھی ہیں، کچھ انڈیویجولز بھی ہیں. تو اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ان کو وہ آپ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پتہ نہیں پھر اور کیا کیا کرتے ہیں، تو وہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. اس پہ آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے. اس پہ مزید بات کریں گے کسی وقت. فی الحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.